नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम A very warm welcome to you all. आज हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेक्चर नंबर 50 है। गुज़िश्ता नशिस्त में बात यहाँ तक पहुंची थी कि हमने देखा कि ग़ज़वा उहद का जो मौका आया है और उसकी क्या सूरत हाल पेश आई, किस वजह से ये ग़ज़वा शुरू होने की नौबत पैदा हुई और फिर क्या हालात थे मक्के में, किस तरीके से मक्के में उसकी तैयारियां हो रही थी और फिर मदीने में किस तरीके की इसकी तैयारियां हो रही थी। तो वहीं से जहाँ पर से हमने गुज़िश्ता नशिस्त में रोका था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने इस ग़ज़वा उहद के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह। चलिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो गुज़िश्ता नशिस्त में बात यहाँ तक पहुँची थी कि मदीने में जो मक्के में लश्कर की रवानगी हो चुकी थी उसकी तल्ला मदीने तक पहुँच गई थी और फिर मदीने में किस तरीके से उन्होंने मुकाबले की तैयारी की थी। तो मुकाबले की जो तैयारी की थी वहाँ से हम दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हंगामी सूरत हाल और मुकाबले की तैयारी, उसके बाद यानी मदीने में जब इत्तला पहुंच गई कि मक्के से ऐसे लश्कर निकला है तो फिर मदीने में कैसी सूरत हाल थी इसका हम तज़किरा कर रहे हैं। तो उसके बाद मदीने में आम नामबंदी की कैफियत पैदा हो गई। लोग किसी भी अचानक सूरत हाल से निपटने के लिए हमावक्त हथियार बंद रहने लगे, यानी तैयारी के साथ वो रहने लगे। हत्ता कि नमाज में भी और हथियार जुदा नहीं किया जाता था, यानी इवन नमाज पढ़ने के लिए जब भी वो आते तब भी उनके साथ उनके हथियार होते थे। अंसार का एक मुख्तसर सा दस्ता जिसमें साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी पर तैनात हो गए। तो आप देखेंगे ये तीनों अंसारी सहाबी जिनका भी हमने तज़किरा किया है, हमेशा जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जब से तशरीफ़ ले गए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत यानी निगरानी के लिए ये अपने आप को हमेशा सबसे पहले पेश करते थे। ये लोग हथियार पहनकर सारी सारी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गुजार देते थे। कुछ और दस्ते इस खतरे के पेश नज़र कि गफलत की हालत में अचानक कोई हमला न हो जाए मदीने में मदीने में दाखिले के मुख्तलिफ रास्तों पर तैनात हो गए। तो मदीने के जितने भी रास्ते थे जिन पर दाखिला हो सकता था जिनके ज़रिए से, तो सारी जगहों पर कुछ कुछ सहाबा तैनात हो गए हिफाजत के लिए। चंद दीगर दस्तों ने दुश्मन की नकल व हरकत का पता लगाने के लिए जासूसी का काम शुरू कर दिया। ये दस्ते उन रास्तों पर गश्त करते रहते थे जिनसे गुजरकर मदीने पर छापा मारा जा सकता था। तो इस तरीके से उन्होंने एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने आप को डिफेंड करने का प्लान बनाया था। मक्की लश्कर मदीने के दामन में, यानी उधर मक्की लश्कर मारूफ कारवानी शराह पर चलता रहा। जब अबवा पहुंचा तो अबू सुफियान की बीवी हिंद बिन्त उतबा ने ये तजवीज़ पेश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की खबर उखाड़ दी जाए। जैसे हमने गुज़िश्ता नशिस्त में भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन इसको हम याद दिलाने के तौर पे, क्योंकि हम लास्ट वीक हमारी क्लास नहीं हुई थी, मैं इसको दोबारा दोहराती हुई जा रही हूँ। लेकिन इस दरवाजे को खोलने की जो संगीन नताइज निकल के आ सकते थे उसके खौफ से कायदीन लश्कर ने ये तजवीज़ मंजूर न की थी। तो ये हिंद जो है अबू सुफियान की बीवी हैं और जंग बदर में इनके बाप और भाई शहीद हुए थे।
ان کے اکارڈنگ یعنی مارے گئے تھے نا صحابہ کے ہاتھوں سے، تو ان کو بہت اس بات کا رنج تھا، غصہ تھا، اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آ، اس وقت ان کی کیفیت تھی۔ اس وقت تک یہ اور ان کے شوہر یعنی ابو سفیان، یہ دونوں ہی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فتح مکہ کا واقعہ ہے، غالباً اس میں یہ لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ہم جب کوئی بھی الفاظ استعمال کریں تو بہت احتیاط سے استعمال کریں۔ اور اب جب ہم جیسے سیرت میں ان کا ایمان لانے سے پہلے کے جو حالات اس کو بیان کیا جا رہا ہے، تب بھی ہم ان کے لیے کوئی ایسا الفاظ نہیں استعمال کریں گے جس سے ان کی سامنے گستاخی ہو۔ یہ سارے صحابہ اور صحابیات ہو چکے ہیں، تو بجائے اس کی کہ ان کی توہین کی جائے، ہم سیرت کے حوالے سے جس بھی طریقے سے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یہاں پہ بتانے یہ لگی تھی کہ کیونکہ جنگ بدر میں ان کے والد اور ان کے بھائی کو مسلمانوں نے مارا تھا، تو ان کے دل میں بڑا رنج و غم تھا اور غصہ تھا اور بدلے کا جذبہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک ہے اس کو اکھاڑ دیا جائے۔ لیکن اگر ایسا کیا جاتا تو پھر اس کی بہت سنگین نتائج ان کو دیکھنے ملتے، تو لشکر والوں نے ان کی اس بات کو نہیں مانا۔ اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا، پھر کسی قدر داہنے جانب کرتے ہوئے کوہ احد کے قریب عینین نامی ایک مقام پر جو مدینے کے شمال میں وادی قنات کے کنارے ایک بنجر زمین ہے، پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جمعہ 6 شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ پھر مدینے کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس، یعنی اب آپ سمجھیں کہ ایک آرگنائزڈ کمیٹی کو قائم کیا جائے اور پھر ان سے ڈسکشن کیا جائے، تو مدینے میں اس طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ تو مدینے کے ذرائع اطلاع مکی لشکر کی ایک ایک خبر مدینہ تک پہنچا رہے تھے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا گزشتہ نشستوں میں بھی کہ پہلے زمانے میں ایون دو کمیونیکیشن آج جس طریقے سے ہمارا نہیں ہے، ہمارا ہے، اس طریقے سے نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان تک خبریں پہنچتی تھی۔ وہ کس طریقے سے؟ انفارمرز کے طریقے سے۔ کچھ لوگوں کو وہ ہمیشہ آگے کر دیا کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کو ایسی جگہوں پر جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہوتے تھے، انفارمرز ہوتے تھے، ان کو ہمیشہ چوکنا اور ان جگہوں پر لگایا کر رکھتے تھے تاکہ انہیں ساری انفارمیشن ملتی رہے۔ تو یہاں پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو وقتاً فوقتاً ان کی نقل و حرکت کی ساری خبر مل رہی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کے بابت آخری خبر بھی پہنچا دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمانڈ کی مجلس شورا منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح مشورہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دیکھا ہوا خواب بتلایا۔ آپ نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی ہے، اور میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی یہ تعبیر بتائی کہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے جائیں گے۔ تلوار میں شکستگی کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ زرے کی ایک تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے، یعنی الٹیمیٹلی شہر مدینہ محفوظ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے دفاع حکمت عملی کے متعلق
اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلے بلکہ شہر کے اندر ہی میں خلا بند ہو جائیں۔ اب اگر مشرکین اپنی کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے کناروں پر ان سے جنگ کریں گے، اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر کشت باری کریں گی۔ یہی صحیح رائے تھی، اور اسی رائے سے عبداللہ بن امی جو رأس المنافقین تھا، اس نے بھی اتفاق کیا، جو مجلس میں خزرج کی ایک سرکردہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا۔ لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگ کی نقطۂ نظر سے یہ صحیح موقف تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنی رفقا سمیت پہلی بار سر عام رسوا ہو جائے، اور کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کے آستین میں کتنے سانپ رنگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم جو بھی ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہم سے ساری باتیں پچھلی گزر چکی ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پہ اس کو دوبارہ دہرانا ضروری ہے، کیونکہ آگے بڑھنے سے پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مد مقابل ہی تشریف لے چلیں، بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ تو جو جوان صحابہ تھے اور جو صحابہ جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ میدان میں جا کر ان کے ساتھ ون آن ون لڑائی کی جائے۔ یہ ان کی رائے تھی، اور انہوں نے اس پہ بہت اصرار کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے، جو معرکہ بدر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھلا چکے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے، میں کوئی غذا نہ چکوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو دو ہاتھ کر لوں۔ تو انہوں نے اس طریقے سے کہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم سب خلا بند ہو جائیں۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے زمانے میں شہر کیسے ہوتا تھا، سراؤنڈیڈ بائی دا باؤنڈری والز، اور اس کے انٹری پوائنٹس ہوتے تھے۔ اگر ان سارے انٹری پوائنٹس کو بند کر دیا جائے اور باؤنڈری والز ہیں ان سبھی کو جو ہے آپ سمجھے سیز کر دیا جائے، تو ہوگا کیا کہ ہوگا یہ کہ پھر اندر داخلے کا کوئی ان کے پاس طریقہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ جو ہوگا کہ اندر جو رہنے والے ہیں وہ اندر ہی خلا بند، جس طرح قلعے کو بند کر لیا جاتا ہے اور اندر جو لوگ ہوں گے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی۔ اور آخری فیصلہ یہ ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معرکہ آرائی کی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ معرکے کے لیے باہر خلا بند ہو جائے، لیکن کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ اصرار تھا کہ ہم جنگ کے لیے باہر میدان میں جائیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو مان لیا، اور پھر میدان جنگ کے لیے کھلے میدان میں جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ تو اسلامی لشکر کی ترتیب اور میدان جنگ کے لیے روانگی۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی، تو واعظ و نصیحت کی، جد و جہد کی ترغیب دی، اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی سے ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔
कितनी अहम बात है जो हम सीरत के हवाले से सीख रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी परेशानी हो, जिंदगी का कोई भी मरहला हो, हम उसको किस चीज़ से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली तो ये चीज़ है कि सब्र के साथ। सब्र, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और साबित कदमी यानी जो काम करने का आप इरादा कर लें, फिर उसमें आप अपने आप को साबित कदम रखें और अल्लाह की ज़ात पर आपका भरोसा हो, तवक्कुल हो कि करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। जो कुछ होता है, चाहे वो ज़ाहिर मुझे ऐसे नजर आए कि मैं फेल हो रही हूँ या मैं हार रही हूँ या मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन जब मेरे दिल और जहन में ये बात का इस्तेहज़ार होगा कि जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से ही हो रहा है, तो फिर वो चीज़ जो है ना आपके दिल को इत्मीनान देती है कि आप कोई भी सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कि आपके दिल को इत्मीनान होता है कि करने वाली ज़ात तो अल्लाह ही की है। अगर मुझ पर बुरे हालात भी आ रहे हैं, तो ये भी मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की तरफ से है। अल्लाह ही ने तय किया होगा, अल्लाह ही की कोई मसलिहत होगी जिसके सबब हमारे ये हालात पेश आ रहे हैं। अगर हम सब्र का दामन पकड़े रहें और साबित कदम रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बाबरकत पर तवक्कुल रखें, तो ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर जो भरोसा करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कभी ज़ाय नहीं करते। तो आज न कल अल्लाह की मदद ज़रूर आनी है और आपको उस परेशानी से निकालने वाली वही है। यानी अल्लाह ही की ज़ात बाबरकत से हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और अल्लाह ही की ज़ात बाबरकत वो है जो हर चीज़ पर अ, कुदरत रखती है, यानी हर चीज़ करने की कादिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बाबरकत। तो यहाँ से देखिए, हमें सीरत के हवाले से ये बहुत अच्छी बात पता चली जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि जंग तो बहुत बड़े पैमाने पे है। हमारी लाइफ के छोटे छोटे स्ट्रगल्स या जो भी परेशानियां या हालात होती हैं, उसके लिए भी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ और नसीहत वाली बात बिल्कुल हर हर सिचुएशन में अप्लीकेबल है कि बंदा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात बरकत से कभी मायूस ना हो, सब्र रखे और साबित कदमी इख्तियार करे। तो फिर इसी से गलबा हासिल होता है। गलबा किस पर? जब इंसान अपने आप से अच्छा बनने की कोशिश कर रहा होता है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसे खुद रोकती है, वो उसका खुद अपना नफ्स होता है। कि नफ्स जो है इंसान को हमेशा सुस्ती पर और काहिली पर, यानी आराम जो है, हमारे नफ्स जो होता है उसको आराम पसंद होता है। इसीलिए बताते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना जो होता है ना, नफ्स के लिए बहुत भारी होता है। क्यों? क्योंकि नफ्स जो है वो अपनी मोटी होती है कि बहुत खाने से, बहुत आराम से जो है हमारा नफ्स जो है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि वो हमें नेकियों की तरफ नहीं उभारता। और जब हम रोज़ा रहते हैं, हम उसकी ग़िज़ा को बंद कर देते हैं, अपने आप को ग़िज़ा से रोक लेते हैं, तो फिर हमारे नफ्स की जो है, हम नफ्स के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। दिल चाह रहा होता है कि हम खा लें, लेकिन हम अपने खाने को रोक लेते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए ना। तो जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो फिर उससे हमारी नफ्स जो है काबू में आती है। और जब नफ्स को हम काबू में करने वाले बन जाएंगे, तो फिर हम मुकम्मल दीन पर सही से अमल करने वाले बन सकते हैं। साथ ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की काउंसलिंग करना और उनको सही तरीके से राह दिखाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस शूरा मुनक्किद की थी। ये सुनकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। यानी आप देखिए, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन के हवाले से हम जब कभी पढ़ते हैं सीरत में, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता चलती है कि उनके ज़हनों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल शुरुआत से इस तरीके से ट्रेन किया था कि अल्लाह की राह में इस्तेमाल हो जाना, यानी अल्लाह की राह में शहीद हो जाना, ये एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा दर्जा है जिससे वो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकता है।
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت والی موت نصیب فرمائے تاکہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے۔ اوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر 2 زرہ پہنے، تلوار حامل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لے گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تو تھی ہی، لیکن اس دوران سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہٰذا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو گویا دیکھیں صحابہ نے اچھے انٹینشن سے، ان کے انٹینشنس یہ تھے کہ وہ ون آن ون مطلب دلیری کے ساتھ، ایمان کے جذبے کے ساتھ، ایمان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی نیت سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے لیے اصرار کیا تھا کہ ہم میدان جنگ میں جائیں اور ورنہ کلیش ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے آگے اپنی رائے کو فوقیت دی۔ اس طریقے سے جب ان کو محسوس ہوا، جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں محسوس کرایا، تو پھر جب ان کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے ندامت محسوس ہوئی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اور ہم آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہے وہی کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے یہاں تک کہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو ہم نے گزشتہ نشست میں ان ساری باتوں کو اچھے سے دیکھا تھا۔ آج ہم دوبارہ اس کو یاد دہانی کے طور پر دہراتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ زرہ پہن لیا تھا، تلوار لے لی تھی، ساری تیاری ہو چکی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم بیک آف نہیں کر سکتے، اب ہم میدان جنگ میں ہی جا کر جنگ کریں گے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، کہ دوسرا جو ہے وہ قبیلہ اوس یعنی انصار کا دستہ، اس کے علم، یعنی علم آپ یہاں پہ علم سمجھیں یا پھر پرچم سمجھیں، ایک طریقے سے آئیڈینٹیفیکیشن کا جھنڈا سمجھیں، یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اور قبیلہ خزرج جو ہے انصار کا دوسرا دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 جو تھا وہ 1000 کا تھا، اور میدان جنگ پر مشتمل تھا، جس میں 100 زرہ پوش تھے اور 50 شیشوار تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیشوار کوئی بھی نہ تھا۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد کچھ کوچ کے اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ یہاں جب بات آگے آگے چلنے کی بات آتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی، تو ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا آگے آگے چلنا صرف اور صرف اس انٹینشن سے ہوتا تھا کہ کوئی تکلیف آئے، کوئی تیر آئے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آئے، تو پہلے ہم کٹ جائیں، ہم مر جائیں، ہم اس تکلیف کو سہ لیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔
सनियत वदा से आगे बढ़े तो एक दस्ता नजर आया जो निहायत उम्दा हथियार पहने हुए था और पूरे लश्कर से अलग थलग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो बतलाया गया कि खजरज के हलीफ यहूद हैं और जो मुशरिकीन के खिलाफ शरीक जंग होना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या ये मुसलमान हो चुके हैं? तो लोगों ने कहा कि नहीं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले शिर्क के खिलाफ अहले कुफ्र की मदद लेने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मदद नहीं ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मदद क्यों नहीं ली? क्योंकि वो खुद राह रास्त पर नहीं थे और फिर वो मुशरिकीन से जंग करने के लिए मुसलमानों का साथ देना चाहते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाया कि वो इनकी मदद ले। फिर लश्कर का मुआयना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिखान नामी एक मुकाम तक पहुंचकर लश्कर का मुआयना फरमाया। जो लोग छोटे या नाकाबिल जंग नजर आए उन्हें वापस कर दिया। उनके नाम ये हैं: हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, उसामा बिन जैद, उसैद बिन हुसैर, जैद बिन सामित, जैद बिन अरकम, उराबा बिन अस औस, अमर बिन हिजाम, अबू सईद खुदरी, जैद बिन हारिसा अंसारी और साद बिन हुब्बा रजी अल्लाह ताला। इसी फहरिस्त में हजरत बर्रा बिन अजीब रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी जिक्र किया जाता है। लेकिन सही बुखारी में उनकी जो रिवायत मखजूर है मज़कूर है, उससे वाज़ेह होता है कि वो ओहद के मौके पर लड़ाई में शरीक थे। अलबत्ता कम उम्र होने के बावजूद हजरत रफ़ा बिन खदीज और सुमरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला को जंग में शिरकत की इजाज़त मिल गई। इसकी वजह यह थी कि हजरत रफ़ा बिन खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े माहिर तीरंदाज थे, इसलिए उन्हें इजाज़त मिल गई। जब उन्हें इजाज़त मिल गई तो हजरत सुमरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं तो रफ़ा से ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं उसे पछाड़ सकता हूँ। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने दोनों की कुश्ती लड़वाई और वाकई सुमरा रज़ी अल्लाह तआला ने रफ़ा रज़ी अल्लाह तआला को पछाड़ दिया। लिहाजा उन्हें भी इजाज़त मिल गई। हमारा अगला टॉपिक है ओहद और मदीने के दरमियान शब गुजारी। यहाँ शाम हो चुकी थी, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं मगरिब और फिर इशा की नमाज पढ़ी और यहीं रात भी गुजारने का फैसला किया। पहर के लिए 50 सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुंतखब किए जो कैंप के गिरदोपेश गश्त लगा रहे थे। उनके कायद मोहम्मद बिन मुसलमा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने काब बिन अशरफ को ठिकाने लगाने वाली जमात की क़ियादत फरमाई थी। ज़कवान बिन अब्दुल्ला बिन क़ैस खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरा दे रहे थे। अब्दुल्ला बिन उबय और उसके साथियों की सरकशी। तो हमने देखा है कि ये रासुल मुनाफिकीन है और इसने जंग के वक्त जंग के मैदान में जब वो पहुंचते हैं वहां जाकर भी अपना मुनाफिकत को दिखाया और इससे पता चला कि ये एक्चुअल में मुनाफिक थे। तो तुलुए फजर से कुछ पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चल पड़े और मकाम शवाल पहुंच कर फजर की नमाज पढ़ी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बिल्कुल करीब थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, यानी मक्की लश्कर और मदनी लश्कर आप देखिए आमने सामने था और दोनों एक दूसरे को देख सकते थे। यहाँ पहुंचकर अब्दुल्ला बिन उबय मुनाफिक ने बगावत की और कोई एक तिहाई लश्कर यानी 300 अफराद को लेकर कहता हुआ वापस चला गया कि हम नहीं समझते कि क्यों ख्वाह मख्वाह अपनी जान दे। उसने इस बात पर भी एहतिजाज का मुजाहरा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात नहीं मानी और दूसरों की बात मानी। तो यहाँ पर उसने इस चीज़ का इसरार किया और अपने साथ जो उसके मुनाफिकीन थे उनको उनका एक 300 की जमात हो गई थी। तो अब आप देखें पहले गया था 1000 का लश्कर और फिर उसमें से 300 लोग मुनाफिकत के बिना पर उसमें से इस रासुल मुनाफिकीन के साथ
واپس ہو گئے تھے، تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت جو ہے بالکل 700 رہ گئی تھی۔ یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں تک آنے کا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس اس لیے حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ رہے تھے، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بڑھے اور اس کے حوصلے بلند ہو۔ لہٰذا یہ کارروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری و سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کا انٹینشن یہ تھا کہ جیسے ہم گزشتہ نشستوں میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے سے پہلے بس اس کو سردار بنایا ہی جا رہا تھا، اور اس نے حتیٰ کہ اپنا تاج بنوانے کے لیے بھی بھیج دیا تھا اور اس کا تاج بن بھی گیا تھا، لیکن اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد مدینے میں ہو جاتی ہے تو سارے لوگوں کا فوکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتا ہے، اور اس کی جو سرداری کی خواہش تھی وہ خواہش ہی رہ جاتی ہے اور اس کو سرداری ملتی ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو شروع ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دل میں کینہ اور بغض اس کے تھا۔ تو یہاں پر مسلمانوں سے اس وقت علیحدہ ہونے کا اس کا انٹینشن یہ تھا کہ مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر دیا جائے اور دشمن کو اس سے حوصلہ ملے۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقصد کی بار آرائی میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید دو جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارث اور قبیلہ خزرج میں بنو سلمہ کے قدم بھی اکڑ چکے تھے اور وہ واپسی سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، تو اوس اور خزرج کے لوگ بھی بیک آف کرنے کے ان کے دل میں خیال آ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیتوں کو نازل فرمایا کہ اس طریقے سے جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل میں اس طریقے سے خیال آیا تھا، جو مومن ہوتے ہیں کیونکہ وہ مومن بندے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں اور اس کی دستگیری فرماتے ہیں، تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ نے انہیں ہمت دی، حوصلہ دیا اور انہیں بیک آف کرنے سے روک لیا۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا فرض یاد دلانا چاہا، چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلی کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے مستغنا کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے، اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو یقیناً ہم تمہاری پیروی کرتے،
یہ لوگ آج ایمان کے بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کی زبان پر ہے وہی اس کے دل میں بھی ہونا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ڈیول نیچر، جو منافقت والی جو ادا ہے، جیسے کہ مشرکین کرتے تھے کہ دل میں ان کے کچھ اور ہوتا تھا لیکن اپنی زبانوں سے وہ کچھ اور ظاہر کرتے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہ ہے جو انسان کے دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا ہے۔ تو انسان کچھ بھی اللہ سے چھپا نہیں سکتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چھپانے کی وہ کوشش کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو جاننے پر قدرت رکھتا ہے۔ ایون بیفور ہم کچھ کہیں، کوئی ورڈز ہماری زبان سے نکلے، اس سے بھی پہلے پہلے ہمارے دل میں جو خیالات ہیں، جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اس کے بعد اب یہاں پر آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ جنگ احد میں کیا سیناریو۔ آپ احد کا میدان امیجن کریں، ایک طرف مکی لشکر ہے اور ایک طرف مدنی لشکر ہے۔ مکی لشکر والوں کے سامنے مدنی لشکر جو ہے وہ 1000 کی تعداد میں آیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ آیا، اس راس المنافقین نے اس طریقے سے ایک طریقے سے آپ سمجھیں کھلبلی مچا دی لشکر میں، کہ وہاں پر آ کر اس نے یہ کہا کہ ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، اور 300 لوگ علیحدہ ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں مکے والے دیکھ رہے تھے نا، مکی لشکر اس سب کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں پر اب جب یہ الگ ہو گئے ہیں، سادات صحابہ اکرام جو مخلص اللہ کی رضا کے لیے وہاں لڑنے کے لیے گئے تھے، ان کی تعداد تھی 700، اور وہ بس جنگی میدان میں رہ گئے تھے، اور ان کے اپوزٹ تھا مکی لشکر جو تعداد میں ان سے آف کورس زیادہ تھا۔ تو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں بقیہ اسلام لشکر دامن احد میں۔ تو اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور احد کے درمیان سمت سے حال تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریب راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو قاسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے باغوں اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن خیزیز کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی تھا، نابینا جو دیکھ نہیں سکتے۔ اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کو لب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں سے اندھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنے کا کیریکٹر ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایون دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی گفتگو یہ یہودی کرتے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو باوجود اس کے معاف فرما دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند بالا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فیصل بن گیا تھا۔ تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کہ دفاعی منصوبہ۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطۂ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو 50 مردان جنگی پر مشتمل تھا۔
تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر اٹینشن دینا کہ یہ جو دستہ ہے 50 تیر انداز کا، یہ سب سے اہم رول پلے کرتا ہے جنگ احد میں۔ تو ان کو آپ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو یہ جنگ کرنے کے لیے صحابہ جنگ احد کے میدان میں پہنچے تھے، اس میں سے تیر انداز اور ماہر تیر انداز جو بہت ایکسلنٹ آرچری جاننے والے تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا۔ تو ان کا 50 کی تعداد ان کی تھی۔ تو ان کی کمان حضرت عبداللہ بن زبیر بن نیمن انصاری 10ویں بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی گئی، اور انہیں وادی قنات کے جنوب کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑ پر، جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب میں واقع تھا، اور اب جبل رمات کے نام سے مشہور ہے۔ آپ اگر وہاں جائیں گے ابھی بھی اس وقت، تو یہ جو جبل رمات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں نے آپ کو اس کی پکچر بھی دکھائی تھی کہ کون سا وہ جبل رمات ہے جہاں پر کھڑے ہو کے صحابہ کرام جو تیر انداز صحابہ تھے ان کو وہاں سے لڑنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو وہاں سے آپ سمجھیں جنگ کا جو میدان تھا سارے میدان پر کنٹرول حاصل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑا سا اونچائی پر ہے میدان کے مقابلے میں۔ وہ جو پہاڑ ہے وہ اونچائی پر ہے، اور وہاں سے جو تیر آرائی کرے گا، یعنی جو تیر انداز صحابہ ہے جو تیر وہاں سے پھینکیں گے، وہ ڈائریکٹ لشکر کے لوگوں پر لگیں گے، رائٹ؟ تو ان کے پاس آپ سمجھیں ایک طریقے سے کنٹرول ہوگا جو وہاں پر ہوں گے۔ اور ہوا بھی یہ کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے غلبہ حاصل ہوا ان تیر اندازوں کی وجہ سے، جو میدان میں ایکچولی جنگ لڑ رہے تھے ان صحابہ کے مقابلے یہ جو تیر انداز صحابہ تھے کہ ان کا بہت کروشل رول تھا اس جنگ میں، کیونکہ ان کے تیر مارنے کی وجہ سے ایون بیفور جو مکے کے لڑنے کے لیے لوگ آئے تھے وہ لڑنے سے پہلے ہی گر جا رہے تھے نا۔ تو یہاں سے مسلمانوں کو آپ سمجھیں ایک طریقے سے ڈیول ایڈوانٹیج تھا، ایک تو زمین میں جو لڑائی کر رہے تھے وہ صحابہ، اور پھر وہاں سے تیر انداز صحابہ جو ان سے تیر بھیج۔ ہے ہاں کس کو؟ تو تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ ان کی کمان حضرت اوکے یہ ہو گیا تھا، اور جبل رمات کے نام سے وہ مشہور ہے۔ یہاں پر ان کو تعینات فرمایا 50 تیر انداز صحابہ کو۔ اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ شیشواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھیں، ہم سے دور رکھیں، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھنا وہ وہ پیچھے سے ہم پر چڑھنا آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں، ہم اپنی جگہ پر رہیں، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ پڑے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت تھی کہ چاہے کچھ ہو جائے کہ جنگ میں تمہیں ایسے آثار نظر آئے کہ جنگ میں ہم جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں، تمہیں وہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ تو تیر انداز صحابہ کو وہیں پر رہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ تو یہیں پر آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ جو جنگ احد میں شکست کا سبب بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ یہ جو مکی لشکر تھا، اور اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ مکے کی طرف سے لڑنے کے لیے مسلمانوں سے آئے تھے۔ تو مکے کی طرف سے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے جب اس جگہ کو خالی دیکھا، تو جب جنگ میں آپ امیجن کریں جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں تیر انداز صحابہ پیشواروں کو ان کی طرف سے مار رہے ہیں، اور یہاں سے نیچے فلور پر بھی یعنی میدان پر بھی جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے،
کیونکہ ان کے بہت سارے لوگ مر رہے ہیں تو یہ پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کر مسلمان کیا ہوتے ہیں پھر ان کی طرف مال غنیمت لوٹنے کے لیے چلنے لگتے ہیں. اور ان کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کے میدان سے بھاگ رہے ہیں، جنگ ختم ہو چکی ہے. تو کچھ تیر انداز صحابہ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنی جگہ جو انہوں نے وہ جبل رباط پر لی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے ہٹ کر جنگ میدان جو میدان ہے اس میں مال غنیمت لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھ کر کہ اس جگہ پر تیر انداز نہیں ہے، پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جو لشکر ہے اس کو لے آتے ہیں، اور پھر وہ اس جگہ کو ایکوائر کر لیتے ہیں. جو بچے ہوئے صحابہ تھے انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو ان صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی نے تو کا حکم جو تھا وہ صرف جنگ تک کا تھا نا، تو جنگ تو ابھی ہو چکی ہے. اب دیکھ سکتے ہیں ہم کہ جو مشرکین ہیں یہ تو واپس جا رہے ہیں، جنگ ختم ہو رہی ہے. تو وہ اس چیز کو یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف جنگ ہی تک کا تھا تو وہ مال غنیمت لینے چلے گئے، اور اس کے سبب خالد بن ولید سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آرچر یعنی تیر اندازوں کو وہاں لے آئے، اور انہوں نے جو بچے ہوئے صحابہ جو نہیں گئے تھے ان کو وہیں پر مار دیا. اور پھر وہیں وہ جو پوزیشن اور اتھارٹی مسلمانوں کو حاصل تھی وہ اب آپ سمجھیں مکے والوں کو حاصل ہو گئی. اب وہ تیر اوپر سے بھی برسا رہے ہیں اور ان کے لوگ پھر پلٹ کر دوسری طرف سے بھی آ رہے. تو ایک طریقے سے ہوا یہ کہ مسلمان بیچ میں سینڈوچ ہو گئے، دونوں طرف اوپر سے تیر مکی لشکر کے، یہاں سے لوگ بھی ان کو مارنے آ رہے. تو اس وجہ سے بہت خون ریزی ہوئی، بہت سے صحابہ شہید ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کر فرمایا کہ ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہمیں مارا جا رہا ہے تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کلیئر انسٹرکشنز تھے، لیکن پتہ نہیں اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت تھی. انہوں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا اور وہ وہاں سے ہٹ گئے. اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجو، اور اگر تم لوگ دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ جب تک میں نہ بلاؤں تب تک تم اپنی جگہوں سے نہیں ہٹو گے. تو ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایت کے ساتھ اس دستے کو پہاڑ پر متعین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وادی شقاف بند فرما دیا جس سے نفوذ کر کے مشرکین کا رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا. تو جو اس کا انٹرنس تھا وہاں پر بھی کچھ صحابہ کو تعینات کیا اور اس انٹرنس کو بند کرا دیا تاکہ اس کا کمانڈ جو ہے وہ مشرکین کو نہ حاصل ہو سکے. انشاءاللہ اس سے آگے کی گفتگو ہم اگلی نشست میں کریں گے اور اس کو مکمل کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، جو سمجھانے کی کوشش کی گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا نصیب فرمائے، اور اللہ کے مقرب بننا ہمیں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.